बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुहेल अफरीदी साहब और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सतह के ऊपर मामलात को लेके जा चुके हैं, और दूसरी तरफ से जो फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, थोड़ी देर पहले जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में असद कैसर साहब का जवाब, और फिर जो अता तारड़ साहब हैं उनका ट्वीट, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि शायद मामलात संगीन होते जा रहे हैं और कोई फ़ैसला कुन काम शुरू होने वाला है। और इस वक़्त अगर आप गौर करें पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फ़रीक है और पाकिस्तान की रियासत, जिसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों शामिल हैं, इदारे शामिल हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और यानी कि कह लें कि दोनों ताकतवर फ़रीक आप एक तरह से कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ज़ोम है कि उसके पास एक पब्लिक नैरेटिव है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके स्टेक्स जो हैं वो बहुत हाई हैं, या उसके खैबर पख्तूनख्वा के साथ स्टेक्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसके साथ हैं, और अवामी ताकत के सामने जो बड़ी से बड़ी ताकत हो वो ठहर नहीं सकती, और वो जो बयानियाँ बनाएगी उसी बयानिए के गिर्द सियासत घूमेगी। तो एक तरह से उनको अपनी इस पब्लिक जो कहते हैं कि पार का या स्ट्रीट पार का बहुत ज़ूम है। अब स्ट्रीट पार वो कितना दिखा सके, कितना नहीं दिखा सके, और अभी तक वो कारगर साबित हुई या नहीं हुई, लेकिन ये उनका ज़ूम है कि उनके पास जो है वो अवाम की ताकत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियासत है, हुकूमत है, इदारे हैं, और इनके पास स्टेट क्राफ्ट है, रियासती ताकत है, इदारे हैं, बंदूक है, कुव्वत नाफ़ज़ा है, और एक मुनज़्ज़म जिसको हम कहते हैं कि सिस्टम है पूरे का पूरा। रियासत का इंतज़ाम इंसराम उनके पास है, उनके कंट्रोल में है। तो अब इस लड़ाई में, जो ये लड़ाई दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, इसमें फ़तह किसकी होगी? अगर इसका ऊपर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अपनी जो पब्लिक सपोर्ट है उसको उस तरह से मटेरियलाइज नहीं कर पाई जिस तरह से वो मटेरियलाइज करना चाहती है। कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो पकड़ी गई हैं जेल में। इमरान खान साहब की अपनी बहन उज़्मा खान के साथ जो आखिरी मुलाकात थी उनकी, उसमें उन्होंने जिस तरह से बहुत ये पाकिस्तान के एक वज़ीर ने, मेरा ख़्याल है कि मैं नाम अगर आपको बता भी दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ये राना साहब ने पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी सलमान गनी उनका नाम है, उनके साथ ये गुफ्तगू शेयर की थी कि उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने बहुत लग़्व और बहुत घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। लेकिन उस ऑडियो में जो ज़ाहिर है कि जो इस वक़्त हुकूमती इदारों के पास हैं वो ऑडियोज़, उसमें वो ये भी कहते पाए गए कि अपनी बहन के साथ कि अमेरिका से बात करनी है, अमेरिका से बात करें, किसी और से बात करनी है, उनसे बात करें, तहरीक चलानी है तो तहरीक चलाएँ, मुझे बाहर लेके आएँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पब्लिक सपोर्ट है, वो उसको मटीरियलाइज़ नहीं कर पाए, और उनका वाहिद नुक्ता जो है वो इमरान खान साहब को बाहर लाना है। रियासत को वो जो एक तरह से मैं कहूँ कि मुँह दे के खड़े हैं, पंजाबी में मुँह दे के कहना है कि टक्कर लेके खड़े हैं, हेड्स ऑन जिनको हम कहते हैं, वो कर चुके हैं। तो किस मकसद के लिए? मकसद एक है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर हैं, और इमरान खान साहब जेल से अंदर बैठ के अपनी पार्टी को उन्होंने पॉलिटिकली एक तरह से एक ही नुक्ते के ऊपर मरकूज़ रखा हुआ है, और वो ये है एक ही नुक्ता कि इमरान खान और उनकी बेगम की रिहाई जो है वो जल्द अज़ जल्द अमल में लाई जाए। अब वो रिहा नहीं हो पा रहे, तो अगर रिहा नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ताकत है, जो पब्लिक सपोर्ट है, जो आवाम की ताकत है, वो उसको टेक्निकली या अमली तौर के ऊपर मटेरियलाइज़ नहीं कर पाए, उससे वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। 26 नवंबर आखिरी उनका मार्का था और उसमें वो नाकाम हुए। ये भी बातें चलती हैं कि जी कि वो शायद चीज़ें उस वक़्त भी कुछ किसी किनारे लगने वाली थी, लेकिन उनको फिर वो ज़ोम आया, जिस तरह उससे पहले उनको एक ज़ोम था कि उनके दबाव के ऊपर इलेक्शन करवाने जा रही है गवर्नमेंट। फिर नवाज़ शरीफ साहब जो इलेक्शन करवाना चाहते थे, वो फिर पीछे हट गए कि नहीं, अब अपने वक़्त के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। तो इसी तरह उन्होंने नवंबर में भी जब बात कही किनारे के ऊपर लगने वाली थी, तो उनको कहा गया कि जी 10 लाख लोग इस्लामाबाद आने वाले हैं।
اس کے بعد تو آپ نے نکل ہی آنا، تو پھر یہ جناب پیغام معافی کے ریکارڈ کروانا، 9 مئی سے لا تعلقی اظہار کرنا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر بات جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ تو مدعا پھر وہیں پہ بات آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پاور کو یوٹیلائز نہیں کر سکی، مٹیریلائز نہیں کر سکی، وہ نتائج نہیں حاصل کر سکی جو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو باہر لایا جائے۔ دوسری طرف حکومت ہے، حکومت بھی اب تک اگر آپ غور کریں، یا ریاست، وہ 9 مئی جیسے مقدمات کو جس طرح سے لے کے چل رہی ہے، پروسیکیوشن کی اپنی بڑی ساری خامیاں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا، یا جس طرح سے ان کا سانس بند کر دیا گیا تھا اور ان کو محدود کر دیا گیا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اس طرح کا پاکستان کی ریاست بھی یا ادارے یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں کر سکے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف بہرحال ریزسٹ کر رہی ہے۔ تو اب جو تیزی آ رہی ہے، اور جس طرح سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تو یہ لڑائی ظاہر ہے کہ شدت اختیار کرے گی، کسی نہ کسی طرف بات لگے گی۔ اب اس میں جیتے گا کون؟ ظاہر ہے کہ جو زیادہ طاقت کا مظاہرہ کر سکے گا، جو اپنی زیادہ طاقت کو یوٹیلائز کر سکے گا، اس کی جیت۔ اچھا، یہ جیت جو ہے یہ دائمی نہیں ہوتی، یہ مستقل نہیں ہوتی، وقتی جیت ہوتی ہے، وقتی ہار ہوتی ہے، اور یہ معاملہ دونوں طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر فتح ملے گی تو وہ بھی دائمی ہوگی۔ اگر فتح ملے گی، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، پھر اندر جا سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اول تو بڑا آنا باہر ان کا مشکل ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، ابھی قانونی جو رکاوٹیں بھی بہت ہیں، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ہاں بھی کسی بھی قسم کی نرمی نہیں پائی جا رہی۔ دوسری طرف حکومت جو ہے، اگر وہ پراپر زیادہ طاقت استعمال کرتی ہے تو پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی۔ حکومتیں جس مقصد کے لیے قانون اور آئین بنانے کی بات کرتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے گڈ گورننس کا، لوگوں کو آپ اچھی حکومت دیں، سہولیات دیں، ان کے جو آئینی حقوق ہیں ان کو وہ ملیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ ایک ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے باہر نکالنا ہے۔ تو ایک جواز، بہرحال ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اب یہ مختلف آپشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ایک اعتراض جو ہے وہ گورنر جو ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں، وہ اٹھائیں، اور ان سے جو ہے وہ گورنر راج لگا کے ان سے وہ حکومت بھی لے لی جائے، تاکہ یہ جو احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور جو یہ اپنے عہدوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، یا اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، یا اپنے عہدوں کو یا حکومت کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ ان سے ہتھیار یا وہ ٹول چھین لیا جائے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے۔ باقی اور پھر جو ہے وہ بہت زیادہ آپشنز ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ آپشنز طاقت والی ہیں۔ مستقل حل کوئی نکل سکتا ہے، ظاہر ہے کہ مستقل فتح اور مستقل شکست کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں کہ جب اب ان کا لاجیکل اینڈ کوئی نہ کوئی ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو سہیل افریدی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، جو لب لہجہ اختیار کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر، ان کے نیریٹو کے اوپر بار بار جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑا دو ٹوک الزام لگایا کہ جی کہ اگر افغانستان کی پاکستان میں مداخلت کے ثبوت ہیں تو وہ ثبوت افغانستان کو دے دیے جائیں، اور افغانستان کی سرحدیں کئی ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، یہ صرف پاکستان کو کیوں اعتراض ہے کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی ہوتی ہے؟ اب اس کے بڑے جواب ہیں۔ چین کو بھی اعتراض ہے، وہ آذربائیجان کو اور پتہ نہیں ترکمانستان کو اور کئی دیگر ممالک ہیں، ان کو بھی اعتراض ہے۔ تو اعتراضات جو ہیں ان کے تقریباً تمام ہمسایوں کو ہیں، اور انٹرنیشنلی یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ تذکرے ہوئے ہیں، ڈنمارک کی رپورٹس ہیں، دیگر ممالک کی رپورٹس ہیں، قومی سلامتی کی رپورٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ افغانستان میں اس وقت تمام جو دہشت گردی کے گروہ ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی آپ نام لے لیں، کسی بھی دہشت گرد تنظیم کا نام لے لیں، اس کے ڈانڈے افغانستان سے ملتے ہیں، افغانستان جا کے ملتے ہیں، اور وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کو کئی بار ثبوت دیے، اور مذاکرات کے بھی دور چلے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ جو لوگ یہاں پہ مارے جاتے ہیں ان کی شناختیں بھی ظاہر کرتا ہے، جو تشکیلات آتی ہیں سرحد پار سے
جو مطلب اب یہ تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ مرے اور مکرے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب اگر جو سرحد پار دہشت گردی ہو رہی ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گرد آتے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، اگر یہ ثبوت بھی ان کو ثبوت نہیں لگتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہیں اپنے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی آج افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے، جو انتہائی قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے۔ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں اور افغانستان کی سرزمین کے دہشت گردوں کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے کے ناقابل تردید شواہد بھی موجود ہیں۔ سہیل افریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی فتنۃ الخارج کو قابل قبول نہیں، اسی لیے پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سہیل افریدی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان سے پہلے وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے اتنی ہمدردی ہے اگر کسی کو تو وہ افغانستان تشریف لے جائیں۔ آپ سیاسی تحریک 100 دفعہ چلائیں لیکن پاکستان کے خلاف رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 1200 زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 60 سے 70% واقعات کے پی میں ہوئے ہیں۔ کتنا خون چاہیے اور آپ کی غیرت جاگے گی، یعنی کہ کتنا خون چاہیے کہ آپ کی غیرت جاگے، جس سے وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھیجنا نہیں چاہتی۔ اسٹریٹ موومنٹ چلانا ضروری ہے یا صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، صوبے کے ایک ضلع میں بھی سیف سٹی نہیں ہے۔ افغانستان میں کالعدم تنظیمیں موجود ہیں، صوبائی حکمران غیر قانونی افغانیوں کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے۔ پی ٹی آئی کا ترجمان کھل کر دہشت گردوں کی مذمت نہیں کرتا، ان کے اوپر تو حملے بھی نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا نے دانستہ فرانزک لیب نہیں بنائی، جان بوجھ کر انسداد دہشت گردی کے اداروں پر پیسے خرچ نہیں کیے۔ ویسے 8400 ارب روپے ابھی تک یہ 13 سالوں میں کھا چکے ہیں اور 70 ارب روپے دہشت گردی کے خلاف ان کو باقی صوبوں نے معاونت کی ہے، اس کا بھی کوئی حساب نہیں۔ سی ٹی ڈی لیٹی ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں دہشت گردی کو کے اداروں پر پیسے خرچ نہیں کیے۔ کیا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو اب تک پتہ نہیں کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آپ 3 صوبوں میں گئے، کسی اسٹریٹ میں کیا آپ کو کسی شہید کا گھر نہیں ملا کہ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے؟ یہ بھی کہا طلال چودھری صاحب نے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ قومی پالیسی پر ابہام پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے 2 ہمسائے، ایک انویسٹ کر رہا ہے، دوسرا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردی کے ثبوت دینے چاہیے۔ کتنے ہی ممالک نے یہ بات کی کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور ٹریننگ کیمپ افغانستان میں ہیں، اب ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ اور گوشے کی کوئی تو وجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 سال سے تحریک انصاف کے کسی عہدیدار، وزیر یا مشیر پر حملہ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے سوا دیگر جماعتوں پر حملے ہوئے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی تشکیل ہوتی ہیں، وہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، صوبائی حکومت کہتی ہے آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ترجمان آج بھی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں کرتا، جہاں بھی آپ گئے آپ نے قومی بیانیے کی مخالفت میں بیان بازی کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی ہی کے ایک وزیر اعلیٰ نے آئی جی کو کہا تھا کہ اگر ہم دہشت گردوں سے لڑے تو پیپلز پارٹی اور اے این پی بن جائیں گے۔ تو یہ یعنی کہ جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو اسد قیصر صاحب نے یہ فرمایا کہ جی کہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس ملک سے چلے جاؤ وہ ہے کون بھئی، تم ہو کون؟ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے میں آپ کے ساتھ بی بی سی کی سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ وادی تیرا سے نقل مکانی شروع ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی صوبے میں کہیں بھی فوجی آپریشن کی مخالفت کرتی آئی ہے،
لیکن اس کے باوجود متوقع انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اپنے علاقے سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل سرکاری خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کی چند روز قبل جاری ہونے والی ایک خبر میں کہا گیا تھا کہ تیرا کے 24 رکنی جرگے سے ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے بعد 10 جنوری سے انخلاء شروع ہوگا جو 25 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس کی تصاویر بھی آ رہی ہیں اور نقل مکانی شروع ہو چکی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی یہ ایک طرف مخالفت کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو وفاقی حکومت ہے وہ آپریشن تیز کر رہی ہے۔ نقطہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یا جو پوائنٹ ہے جو اگر نتیجہ آپ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو ریاست اور حکومت ہے وفاقی حکومت، ان کے درمیان معاملات زیادہ الجھتے جا رہے ہیں اور اس کا منطقی نتیجہ آنے والے دنوں میں ہمیں نکلتا نظر آئے گا، اور اس منطقی نتیجے میں عارضی صحیح لیکن کامیابی اس کو ملے گی جو اپنی طاقت کو بروٹلی اور بڑا خوفناک طریقے سے عوامی طاقت کو یا ریاستی طاقت کو جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر لے گا، وہ یہ جو اس وقت فساد پڑا ہوا ہے، جو لڑائی پڑی ہوئی ہے، اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو وفاقی حکومت اس میں رائٹ کے اوپر ہے۔ ہم نے ان کے دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کرنا ہے؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا ہے پہلے ان کو بھی پکڑیں، ان کے خلاف بھی مقدمات چلائیں۔ عمران خان صاحب، فیض حمید صاحب کے خلاف اس جرم کا بھی مقدمہ بننا چاہیے اور چلنا چاہیے، ادروائز تو آپ اپنے شہداء سے غداری کے مرتکب ہوں گے۔ ہم اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے مزید ہمیں گڑبڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ جناب بڑی مزے کی بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس اجلاس میں نوید قمر صاحب نے کھڑے ہو کے نقطہ اعتراض کے اوپر بڑی سخت تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے اداروں عدلیہ کو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ پارلیمان اور حکومت نے پارلیمان نے نہیں، حکومت نے آئین کی خلاف ورزی کر دیا۔ انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس صدر کے دستخطوں کے بغیر جاری کر دیا۔ یہ خبر ہے جیو نیوز کی۔ وہ خبر میں کہا جا رہا ہے کہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر مملکت آصف زرداری کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس جاری کرنے پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے ارکان نے واک آؤٹ کیا اور پی پی رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ اس ایوان کی پرائمری ذمہ داری قانون سازی ہے، لیکن پہلی بار حکومت نے ایک ایسا آرڈیننس نافذ کیا جس کی صدر نے منظوری نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں، ان حالات میں ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بنتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ارکان میری بات سن لیں، یہ بات ہمارے نوٹس میں لائی گئی ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا، یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، کہ حکومت کی طرف سے واضح کرتا ہوں جب تک صدر توثیق نہ کریں ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے۔ دوسری جانب پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صدر کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس جاری کرنے پر پارلیمانی پارٹی اجلاس بلا لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پیپلز پارٹی آئینی عمل کے طریقہ کار کے تحفظات پر ارکان سے مشاورت کرے گی۔ اب یہ اکنامک زون والا جو معاملہ ہے، یہ آرڈیننس جو جاری ہوا ہے، اب یہ بڑی رولے میں بات پڑی ہوئی ہے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوا اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہوا۔ اپوزیشن نہیں، مطلب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہوا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے، اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس تھا یہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط تھیں، ان کے پیش نظر اکنامک زون بنانے تھے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو جو فائل بھجوانی تھی، جو کاغذات بھجوانے تھے حکومت نے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کو جانی تھی اس کے لیے یہ کاغذی کارروائی کی ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب اس کے اوپر شور ڈال دیا، شور ڈالا ہے، تو یہ بات الٹیمیٹلی پاکستان کے حکومت کا جو یہ اقدام ہے، اگر یہ مبینہ طور پر اقدام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا الزام ہے، اگر یہ الزام درست ہے تو پھر شاید آئی ایم ایف والے کہیں گے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ دو نمبری کر رہی ہے۔ اور ویسے بھی آئی ایم ایف کو پاکستان سے اکثر و بیشتر یہی گلے شکوے رہتے ہیں کہ یہ پروگرام لینے کے لیے ہمیں جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں
اور جو ہماری شرائط ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے IMF کے حوالے سے، کیونکہ ہماری پوری کی پوری اکانومی جو ہے وہ اس وقت IMF کے پروگرام کے تحت ہی چل رہی ہے، اور اگر یہ چلتی رہی تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا. آخری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جناب ہے خانپور سے، اور یہ ایک صاحب ہیں امین گل صاحب. ان کی ملکیتی زمین تھی اور اس کے اوپر قبضہ تھا، اور جو قبضہ تھا وہ عدالت کے ذریعے انہوں نے واگزار کروایا، اور 10 مرلہ کمرشل پلاٹ تھا. یعنی کہ عدالت کے واضح احکامات کے بعد انتظامیہ نے، یعنی جو انتظامیہ ضلع کی تھی، اس نے وارنٹ پر سلیم قریشی سے قبضہ واپس لے کے انہوں نے امین گل کے حوالے کیا. پھر یہ قبضہ ان کے پاس آ گیا. اب امین گل جو ہے، ان کے مقابلے میں جو سلیم قریشی صاحب ہیں وہ مقامی حکومت کے ساتھ مل کے یا مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر افضل سکھیرا پیرا فورس کے ہمراہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ساز باز انہوں نے کر لیا سلیم قریشی صاحب کے ساتھ. اور سلیم قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کے کہنے کے اوپر جو انتظامیہ ہے وہ میرے اوپر امین گل صاحب کے اوپر پرچہ دے رہی ہے، اور پرچہ دے کے گرفتاری کر کے ان کو مطلب مقدمات میں الجھا کے ان کے اوپر پیرا کے ذریعے وہ قبضہ واپس لینا چاہ رہی ہے جو عدالت نے ان کو دلوایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ بات وزیر اعلیٰ تک پہنچائیں، میں غریب آدمی ہوں اور اس سے پہلے بھی میرے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، اور عدالتی کارروائی کر کے میں نے، اور پاکستان میں اس طرح کے قبضے عدالتی کارروائیوں کے بعد چھڑوانا جان جوکھوں کا کام ہے، اور میں نے یہ والا کام کیا. اب قبضہ میرے پاس ہے، اور جو پیرا والے ہیں جو بیسیکلی اس طرح کے قبضوں، اس طرح کے تدارک کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ مل کے سلیم قریشی کے ساتھ الیجڈلی وہ میری زمین کے اوپر واپس قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آئے دن وہاں پہ ریڈ کرتے ہیں، اور جناب ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں. تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.